Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. हम आज एक बार फिर से मोहम्मद जाहिद खान साहब का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं, उनको वेलकम करते हैं और हमारी इस वक्त की न्यू एडमिन टीम का भी इस्तकबाल है। मोहतरम जाहिद खान साहब, वेलकम है आपका, प्लीज आए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी अमीर फैसल साहेब, खुदा का सलाम हो। मैं यहाँ पे हूँ। मैंने मैसेज दिया था, मेरे ख्याल वो फिर कुछ और ऑडियो आ गई बीच में। मोहतरम जाहिद खान साहब, अ वार्म वेलकम टू यू सर। सर प्लीज हम डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड बातचीत शुरू कर देते हैं कि मेरी जानकारी में ये बात है कि 25 साल की एज में रसूल इस्लाम साहब की शादी 40 इयर्स ऑफ एज की विडो लेडी खदीजा जी से हुई थी और वो कपड़े की काफी बड़ी बिजनेसमैन थी और काफी बड़ा उनका व्यापार बिजनेस फैला हुआ था और जाहिर सी बात है कि वो गैर मुस्लिम थी। कुछ लोग कहते हैं कि वो क्रिश्चियंस थी या जो भी थी सर। तो एक लोगों को सभी को जानकारी ये है कि जब इनकी शादी हुई है तो उसके 15 साल बाद, यानी कि रसूल इस्लाम साहब 40 साल की एज के हो गए थे और खदीजा जी अलैहिस्सलाम जाहिर सी बात है कि 55 इयर्स ओल्ड हो गई होंगी। तो उस वक्त रसूल इस्लाम साहब ने अपनी नबूवत का ऐलान किया है सर, और उसके बाद मोटी मोटी जानकारी यह है कि शायद 10-11 साल तक वो मक्के में ही रहे हैं और बहुत ही ढके छुपे तरीके से उन्होंने तबलीग की और काफी लोगों की उन्होंने मुखालफत झेली है सर। तो इस पीरियड में जबकि 10 साल का टेन्योर उनका वहीं पे रहा, तो जाहिर सी बात है कि वो खदीजा जी का बिजनेस भी संभालते रहे होंगे। क्या क्या हालात उनके साथ रहे, प्लस जो ये सुफियान वाला किस्सा है, तो सुफियान तो अपनी तिजारत ये करते ही होंगे, कपड़े की या जो भी बिजनेस होगा उनका करते रहते होंगे, आते जाते रहते होंगे। तो सुफियान जी और रसूल इस्लाम साहब तो जाहिर सी बात है एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानते होंगे सर, बताएं। शुक्रिया। अबू सुफियान से ज्यादा शायद ही कोई हो मक्का में जो मोहम्मद को जानता हो, बल्कि अबू सुफियान से जो मुलाकात हुई और जो कुछ खुदा ने मुझे दिखाया मोहम्मद साहब के मुतालिक, 25 साल की उम्र में ही मोहम्मद कहते थे इन सरदाराने मक्का को और अबू सुफियान को, अगर तुम मेरे साथ मिल जाओ तो हम दुनिया पे हुकूमत करेंगे। उस वक्त तो ये नबी नहीं थे, उस वक्त तो ये कुछ भी नहीं थे, लेकिन अबू सुफियान वैसे तो दोस्ती थी, लेकिन इनकी इजारादारी कबूल करना नहीं चाहता था न, और जो थे सरदार थे जो मक्का के। तो उस वक्त मोहम्मद का मोटिवेशन जो था वो यही था कि मेरे साथ मिल जाओ, हम दुनिया पे हुकूमत करेंगे। लेकिन वो इनके साथ नहीं मिले। बहरहाल मोहम्मद साहब बड़े विस्डमफुल और क्लेवर थे। उन्होंने फिर अबू तालिब से कहा कि तुम मशहूर हो, तुम्हारी लोग जानते हैं क्योंकि तुम बेटे हो अब्दुल मुत्तलिब के, तो तुम उसके पास जाओ, खतीजा के पास, और मेरे लिए सिफारिश करो। खतीजा की तजारत सीरिया तक फैली हुई थी, तो अबू तालिब गए और जाके बात की। तो उस वक्त तक खतीजा जो थी वो ईसाई थी, तो उन्होंने कहा कि आप मक्का के मशहूर सरदारों में से हैं, सरदारों में से, तो आप जैसे कहेंगे। तो मोहम्मद को काम दिलवाने वाले और ये कि उस तजारत का माल लेकर जाएं, ये अबू तालिब की मदद से हुआ। लेकिन नीयत जो थी मोहम्मद साहब की, क्योंकि मुझे तो आलम अरवा में दिखा दिया गया सब कुछ, वो ये था कि खतीजा को किसी तरह काबू में किया जाए, और वो हुआ क्योंकि मोहम्मद साहब नज़दीक आए खतीजा के, और खतीजा ने
پھر پیغام پہنچایا، بات چیت ہوئی، اور ان کا پرانے جیسے پہلے عربیوں کی شادی ہوتی تھی اس طریقے پہ ان کی شادی ہوئی۔ تو خدیجہ کا جو پارٹنرشپ تھی وہ تھی یہودیوں سے، کاروبار چلتا تھا۔ محمد صاحب نے آ کر ان سے پنگا لیا، اور بنی اسرائیل نے جو یہودیوں کے سردار تھے انہوں نے پھر ان کو دکھایا کہ کتنے پیسی کے ساٹھ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ گاہک بزنس مین تھے۔ تو کاروبار کیا چلایا، بعد میں وہ کاروبار ٹھپ کر دیا۔ کیا محمد نان وائلنٹ تھے، لڑائی شڑائی نہیں کرتے تھے؟ نہیں، ایسی بات نہیں تھی۔ محمد کا زور نہیں چلتا تھا جب تک یہ 10 سال یہ کم و بیش یہ وہاں پہ رہے، کر کیا سکتے تھے؟ تو اس وقت تو یہ اپنا بالکل اس قابل نہیں تھے، اور ان 10 یا کم و بیش سالوں میں کوئی 39 لوگ چھپ کے مسلمان ہوئے، اور وہ بھی چھپ کے۔ تو جب یہ عمر مسلمان ہوا ہے تو اس نے کھلم کھلا کہا کہ میں مسلمان ہوں، بلکہ یہ بھی پہلے قتل کرنا چاہتا تھا محمد کو، اور بس قتل کر دیا تھا، لیکن اس کا زور نہیں چلا۔ تو ابو سفیان جو شخص تھا وہ محمد صاحب کی رگ رگ سے واقف تھا۔ تو ابو سفیان نے تو پھر بہت سی باتیں کی مجھ سے۔ محترم زاہد خان صاحب، کیونکہ بیسیکلی ہم لوگ خود بزنس مین ہیں، اور دیکھنے میں پرکھنے میں یہ بات آیا کہ جو بھی بزنس مین ہوگا، چاہے وہ چھوٹا بزنس مین ہے بڑا بزنس مین ہے، کبھی بھی لڑائی جھگڑے نہیں چاہتا ہے، اور لڑائی جھگڑوں سے دور رکھنا چاہتا ہے اپنے آپ کو، تاکہ وہ ہر چیزوں سے محفوظ رہے، اس کا جان محفوظ رہے، مال محفوظ رہے، اور وہ لگاتار اپنے بزنس امپائر کو بڑھائے۔ محترم، آپ نے یہ کنفرم کیا کہ خدیجہ جی کا ریلیجن جو تھا وہ کرسچینٹی تھا، یعنی کہ وہ مسیحی ممبر تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ میاں بیوی کا ایک ایسا رشتہ ہے، یہ پاک بھی ہے، پوتر بھی ہے، اور یہ بھی سب لوگ جانتے ہیں کہ میاں بیوی جس بھی ریلیجن کے ہوں گے تو ایک دوسرے کے بارے میں بہت زیادہ جانکاری لے پاتے ہیں اس وقت، کیونکہ اس رشتے سے قریب بھی کوئی رشتہ نہیں ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ مسیحیت کے ریگارڈنگ تو جانکاری بہت زیادہ رسول اسلام صاحب کو خدیجہ جی سے مل گئی ہوگی، اور ایک نام آپ نے یہ لیا کہ وہ کاروبار کے لیے سیریا بھی جایا کرتے تھے۔ ہماری جانکاری میں یہ بات ہے کہ سیریا میں یہاں پہ ہمارے ہندوستان کے لوگ بھی جاتے تھے، اور کافی پڑھے لکھے اہل علم لوگ بھی جاتے تھے، اور دوران ویاپار کاروبار ہی ان کی ملاقات رسول اسلام کے وہاں ان لوگوں سے بھی ہوئی ہے، اور وہاں پہ انہیں ہندوازم کے بارے میں جانکاری ملی، اور وید اور پرانوں کے بارے میں جانکاری ملی جو قرآن لکھے گئے بعد میں بگاڑ کر۔ تو آپ کیا کہتے ہیں، کیا آپ سے اس بارے میں بات ہوئی کہ آپ اس خبر کو کنفرم کرتے ہیں کہ سیریا میں رسول اسلام صاحب کی ملاقات ہندو اسکالر سے ہوئی؟ سر بتائیں، شکریہ۔ اب کافی میرا جو تک امام بخاری میں ہے اور بیان بھی ہے، لیکن کہ میں نے ہند کے لوگوں کو دیکھا اور ان سے بات چیت بھی کی۔ عالم ارواح کے اندر وہ کہتے ہیں کہ میں جب پہلی دفعہ لے کے گیا مال ختیجہ کا، اس وقت تو کامیابی کافی ہوئی، کیونکہ ان کے تعلقات بڑے اچھے تھے ختیجہ کے یہودیوں کے ساتھ۔ تو وہاں بہت سی معلومات ملی، اور بعد کے واقعات بھی بتاتے ہیں کہ مکے میں بھی ایک شخص تھا جو محمد صاحب کو پرانے عہد نامے اور یہ جو عہد نامہ نیا ہے اس کے متعلق بہت سی معلومات دیتا تھا، اور بعد کے حالات میں بھی محمد صاحب کہتے ہیں میری ملاقات ہند کے لوگوں سے ہوئی، اور ان کے پاس بہت معلومات تھی۔ بلکہ بیماری کے آرام کے اندر بھی محمد صاحب کہا کرتے تھے کہ اگر میں صحت مند ہو گیا تو اپنی جان اور اپنی مال سے میں ہند کا جہاد کروں گا، اور جو اس جہاد میں شہید ہوگا وہ سب سے بڑا شہید کہلائے گا۔ یہ محمد صاحب کی
امام بخاری میں یہ کمنٹس ہیں. لیکن محمد صاحب کو یہ بھی پتا تھا کہ ہند میں جانے سے پہلے بیچ میں سپر پاور بھی آتی ہیں جیسے پرشیا، تو یہ پتا تھا محمد صاحب کو. لیکن محمد صاحب کو یہ بھی پتا تھا کہ ہند میں جانے سے پہلے پرشیا سے ہولی وار ہوگی. لیکن پھر بعد کے حالات نے محمد صاحب کو اجازت نہیں دی، لیکن یہ وہ پیغام چھوڑ گئے تھے کہ ہند کا جہاد اور ہند کے لوگوں پر جہاد ہوگا. ابھی تک یہ مولوی مفتی یہی سمجھتے ہیں کہ ہند کا آخری جو جہاد ہوگا وہ کامیاب جہاد ہوگا اور ہندوؤں کا صفایا ہو جائے گا اور پھر اسلامی حکومت قائم ہوگی. محترم زاہد خان صاحب، یہ تو خیر منگیری لال کے حسین سپنے کہلاتے ہیں، اس پہ سیریل بھی بنے ہیں ہمارے انڈیا میں. تو بہرحال سپنے تو سپنے ہی رہ جاتے ہیں. تو خیر آپ یہ بتائیں محترم کہ جیسے ظاہر سی بات ہے کہ بہت بڑی تاجر تھی، بزنس لیڈی تھی یہ ان کا، تو زیادہ تر کیونکہ ان کے پاس بیٹی تو ایک ہی بتائی جاتی ہے فاطمہ جی کے نام سے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اتنا زیادہ خرچہ بھی نہیں تھا پڑھائی لکھائی کا یا جو بھی کچھ کیا ہوگا، تو جو بھی مان لو اسباب ہوگا، اتنا بڑا بزنس امپائر تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے مالک تو پھر رسول اسلام صاحب ہی ہو گئے. تو پیسے میں انہوں نے بڑھوتری ہی کی ہوگی جب کاروبار یہ چلا ہے اور انہوں نے باہر ملکوں میں بھی سفر کیا ہے، تو اس پیسے کا تو ان کے پاس ظاہر سی بات ہے کہ بہت بڑا اماؤنٹ آ گیا ہوگا. پلس جب یہ 10 سال بعد بتایا جاتا ہے کہ ہجرت کے نام سے کر کے یہ مکے سے مدینہ چلے گئے اور وہاں پہ فوجیں اکٹھے کری یہ بول کر کہ بھائی جتنا مال لوٹو گے وہ ظاہر سی باتیں آپس میں بانٹیں گے، اور جتنی عورتیں آئیں گی ان کے آدمیوں کو ان کے بچوں کو قتل کر دیں گے، اور عورتوں کو باقاعدہ رجسٹر میں لکھ کے اور ایک ایک پیس کر کے مطلب ریوڑی کی طرح بانٹ دیں گے جیسے ریوڑی مونگ پھلی بانٹی جاتی ہے، اور سب کو وہ کچھ بھی آپ چلیے. اس پالیسی کے تحت اپنی فوجیں بنا لی. تو فوجوں پہ حملہ کس کا کرایا؟ تو سب سے پہلا پنگا میں نے سنا ہے کہ سفیان سے بھی لیا ہے، ان کے قافلے کو لوٹنے کی کوشش کی ہے سفیان علیہ السلام کے. اس ریگارڈنگ سر آپ کو جانکاری دیں کہ یہ کیا میٹر ہوا، کیسے حملہ ہوا اور کیسے ان سے مال ملا. شکریہ. فاطمہ اکیلی بیٹی نہیں تھی، رقیہ تھی اور غالباً ام کلثوم اور بیٹے بھی تھے. تو یہ ملا کے غالباً 5 یا 6 بنتے ہیں جو ان کی اولاد ہے. تو غالباً فاطمہ سب سے چھوٹی تھی. جو حملے کا سبب بنا جب یہ ہجرت کر گئے تو محمد صاحب کو بعد میں خبر ہوئی. یہ محمد صاحب کے جو کچھ لوگ تھے وہ بیچ میں بیٹھ جاتے تھے اور جو مال آتا تھا اس کو لوٹتے تھے. تب محمد صاحب نے کہا کہ کاش ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہوتے. بہرحال پھر اور لوگ شامل ہوئے تو یہ آہستہ آہستہ ڈاکوؤں کا گروپ بنا. پھر ہوا یہ کہ محمد صاحب کو خبر ہوئی کہ بہت بڑا ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے جس میں کروڑوں کی مالیت کے تھے. تو انہوں نے چاہا کہ اس پر قبضہ کر لیں. تو جو پہلا وائلنٹ ہوا ہے خلاف ورزی وہ محمد صاحب اور ان کے ماننے والوں کی طرف سے ہوئی ہے. تو یہ نکلے تھے کیونکہ یہ جو مدینے کے جو یہ مسلمان تھے جنہوں نے ایمان لے کے آئے تھے، سعد بن معاذ اور یہ اسید بن حذیر، یہ 2 سردار تھے. تو غربت کی حالت تھی ان کی بڑی. تو محمد صاحب نے فیصلہ کیا کہ آؤ ہم اس قافلے کو لوٹ لیتے ہیں تاکہ پھر ہمارے پاس مال اکٹھا ہوگا. اور یہ اس نیت سے نکلے، لیکن ابو سفیان بھی کوئی عام آدمی نہیں تھا، بڑا تدبر اور گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوا تھا. اس نے اپنے لوگوں کو وہ چھوڑا ہوا تھا. اس سے اسے پتہ لگ گیا کہ محمد صاحب مجھے لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں، تو وہ اپنا رستہ بدل کے چل دیا. بہرحال وہ جب پہنچا ہے اس نے کہا یہ تو بڑا خطرہ ہے محمد اور اس کے
جو یہ ماننے والے ہیں یہ رستے میں ڈاکہ زنی کرتے ہیں. تو پھر وہ چل کے آیا اور یہ پہلی جنگ بدر شروع ہوئی. لیکن اس کا سارا اگر آپ الزام دے تو محمد یا ان کے ان کے ماننے والوں پہ جاتا. محترم زاہد خان صاحب، جو آپ نے یہ پہلی جنگ بتائی ہے سفیان جی علیہ السلام سے، تو اس میں جیت ہار کس کی ہوئی تھی؟ کیا مال لگ گیا تھا مسلمان فوجیوں کے ہاتھ میں یا کیا اس کا ریزلٹ ہوا تھا سر؟ مقبروں نے بتا دیا تھا ابو سفیان کو کہ محمد رستے میں ہے اور حملہ کریں گے تیرے قافلے پر. تو وہ رستہ بدل کے چلا گیا. اس نے اپنا رستہ بدل لیا اور خیر و عافیت سے مکے پہنچ گیا. اور اس نے پھر جا کے ابو سفیان نے سوچو بچار کی، یہ تو محمد کے لوگ بھی ڈاکہ زنی کر رہے ہیں رستے میں، یہ تو بہت بڑا خطرہ ہے. تب لشکر تیار کیا اور یہ بدر میں جنگ ہوئی. اس بدر کی جنگ میں محمد صاحب کو فتح ہوئی. اس کے اندر کافی لوگ 70 یا اس سے آگے مرے ہیں کفار کے. اور اس میں کفارہ نے سردار بھی مرے ہیں اس میں، غالباً ابو حشام جسے اور بہت سے لوگ. تو اس جنگ کے اندر محمد صاحب کو فتح ہوئی اور انہوں نے قیدی بھی بنائے جن سے انہوں نے پیسے بھی لیے. غالباً 4-4 ہزار درہم تھے. اور اس کے علاوہ جو پیسے نہیں دے سکتے تھے ان کو کہا کہ ہمارے بچوں کو پڑھاؤ. اس میں محمد کی بیٹی کے خاوند بھی تھے جو کافر تھے اور محمد پہ ایمان نہیں رکھنا چاہتے تھے. انہوں نے کہا بھی جب اس کے چھوڑنے کے لیے 4,000 درہم کی بات آئی تو غالباً جو ہار تھا فاطمہ کو دیا تھا، نہیں غالباً جو ایک بیٹی تھی جو مکے میں رہ گئی تھی انہوں نے ہار بھیجا. وہ ہار تھا ختیجہ کا. تو جب محمد صاحب نے وہ ہار کو دیکھا تو رو پڑے، آپ دیدہ ہوئے. کہا کہ یہ ہار واپس کر دو جو میری بیٹی مکہ میں ہے اور اس کو ویسے رہا کر دو. تو پھر صحابہ نے ایسے ہی کیا، وہ ہار بھی واپس کر دیا اور 4,000 درہم میں نہیں لیے. اس میں فتح محمد صاحب کی ہوئی تھی اس جنگ کے اندر بدر میں. محترم جب ایک جنگ میں فتح ہوگی تو ظاہر سی بات ہے، آپ نے کہا مال 4-4 ہزار درہم ملے تو بہت بڑی رقم ہوگی اس ٹائم کے حساب سے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جتنا کامن سینس کہتی ہے وہ سب ہتھیاروں وغیرہ میں ہی خرچ ہوئی ہوگی. تو اس کے بعد تو اس کا مطلب سفیان سے تو پھر میں نے سنا ہے 1-2 جنگیں اور بھی ہوئی ہیں، تو کیا یہ باتیں بھی صحیح ہیں محترم؟ بتائیں. شکریہ. جی پھر جنگ احد ہوئی جس میں بڑی تیاری ہوئی اور اس میں محمد صاحب کو دکھایا بھی گیا گائے ذبح ہو رہی ہے. تو محمد صاحب نے کہا کہ ہم مکہ مدینے میں رہ کے ہی دفاع کرتے ہیں. لیکن جو نوجوان تھے انہوں نے کہا نہیں، ہم اپنے تلواروں کے ہنر دکھائیں گے. تو یہ احد میں پہنچے. غالباً یہ مدینے سے کوئی 70-80 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے تقریباً، اگر میں بھول نہیں کیا. وہاں یہ جنگ ہوتی ہے اور اس جنگ میں نقصان بڑا مسلمانوں کا ہوا. تو کیونکہ اس جنگ میں خالد بن ولید نے گھوم کر آیا وہ گھوڑوں کے ذریعے پیچھے سے، اور اس نے پیچھے سے حملہ کیا اور میں غالباً محمد صاحب کے 70 صحابہ بھی مارے گئے اور یہ صحابی بھاگے ہیں، تتر بتر ہوئے. اور غالباً محمد صاحب کو بھی بڑی چوٹیں لگی، دانت توڑ دیے گئے. یہ اپنا سعد بن وقاص کا بھائی تھا
اس نے پتھر مارے، بہت زخمی ہوئے. پھر یہ علی اور کچھ لوگ لے کے آپ کو پہاڑ کی طرف چڑھے ہیں اور جان بچانے کے لیے. تو اس میں بڑا نقصان ہوا مسلمانوں کا. جی محترم زاہد خان صاحب، اس کا مطلب رسول اسلام شدید طور پر زخمی ہوئے، اور جنگ میں تو کچھ بھی ہو ہی سکتا ہے محترم. تو پھر یہ کیسے ہوا کہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک بزنس مین کو تو بالکل اس کا تو بیڑا ہی غرق کر دیا گیا، کیونکہ بزنس مین کا تو مال ہی سب کچھ ہوتا ہے اس کے لیے اور تجارت کا سامان. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو لوٹ لیا گیا اور ایک طرح سے پنگو بنانے کی کوشش کی گئی. جس طرح سے بات کے خلیفاؤں نے ان کا جاگیر فدق بھی قبضہ کر لی کہ سورس آف انکم ہی توڑ دو اس فیملی کی. بہرحال سر، اس کے بعد جو یہ جانکاری ملتی ہے کہ انہوں نے مکہ فتح کر لیا، اور وہاں پہ بارڈر پہ جب یہ تھے تو کوئی عباس صاحب تھے، وہ ان کو لے کر گئے ہیں ابو سفیان کو کہ تمہاری جان بچ جائے گی، تم مذہب اسلام قبول کر لو. اس بارے میں تھوڑی سی جانکاری دیتے ہیں سر. غالباً اس جنگ میں ابو سفیان کی بیوی جو تھی اس کا بھی بڑا ہاتھ تھا. وہی بڑا جوش دلا رہی تھی ناچ ناچ کر کہ انتقام لینے کے لیے. غالباً وہ پہلی جنگ میں بھی تھی، لیکن وہاں اس کے بھائی بند مارے گئے ابو سفیان کی بیوی کے. تو اسے بڑا غصہ تھا کہ کسی طرح قتل کیا جائے، اور اس نے قسمیں بھی کھائی تھی، اور اس نے اپنا غلام تیار کیا. اس کا نام تھا ہندا، ابو سفیان کی بیوی کا. اس نے اس کو بڑا کچھ دیا بھی. اس نے پھر اپنا نیزہ مار کے یہ جو حمزہ ہے چچا، اس کو قتل کیا. اس وقت محمد صاحب بڑے آگ بگولا تھے. ختیجہ مجھے بتاتی ہیں، ختیجہ کا اب رجحان اسلام کی طرف بالکل نہیں ہے، وہ چھوڑ گئی ہیں. اور وہ ان کی نیچر بھی ان کی ملاقات بھی ہوئی کئی دفعہ عیسیٰ ابن زکریا سے، جیسے عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں. تو وہ علیحدہ ہو چکی ہے. بہرحال حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے بڑی ایڈوائس دی تھی ختیجہ نے، کیونکہ وہ مالدار تھیں. وہ چاہتی تھی کہ یہ پنگے نہ لیے جائیں یہودیوں سے، اور ایسے کام نہ کیے جائیں تاکہ بزنس پہ بڑا نقصان ہوگا، اور وہ ہوا. تو اب آتے ہیں یہ آخری جنگ کی طرف. محمد صاحب نے بڑے خفیہ طریقے سے لشکر تیار کیے اور چاہا مکھ پر بیچ میں بٹھائے کہ یہ بات مکہ والوں تک نہ پہنچ سکے. اور بڑی تیزی سے سفر کرتے ہوئے اس سے پہلے کہ مکہ والوں کو خبر ہوتی، یہ 10,000 کا لشکر لے کے پہنچ گئے. اچھا، اب وہ جب لشکر دیکھنے کے لیے رات کا وقت تھا، ابو سفیان آیا، اس نے بڑی روشنیاں دیکھی. اس نے کہا کہ اس کے ساتھ کچھ لوگ تھے، اس نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ فلاں جو ہے قبیلوں کا لوگ ہیں. تو ابو سفیان نے کہا بے وقوف مت بن، ان کا لشکر اتنا بڑا کیسے ہو سکتا ہے. تو ابھی وہ دیکھ ہی رہے تھے کہ یہ عباس ارد گرد گھوم رہے تھے. عباس نے کہا یہ محمد کا لشکر ہے. تو پھر تو اس کے اوسان ختم ہو گئے ابو سفیان کے. تو پھر ابو سفیان، عباس نے کہا جان بچانی ہے تو میں تجھے لے چلتا ہوں، پھر بات کا نہیں پتا. تو پھر یہ لے کے پہنچے ہیں. رستے میں جب وہ جہاں پہ وہ لگے ہوئے تھے خیمے، اس نے دیکھ لیا عمر نے، اور یہ بھاگا قتل کرنے کے لیے. کیوں؟ لیکن یہ عباس محمد صاحب کی خچر پہ تھے، پیچھے ابو سفیان بیٹھا ہوا تھا، لہذا وہ ایڑ لگا کے پہلے پہنچ گئے. محمد کے سامنے ہی عمر قتل کرنا چاہتے تھے ابو سفیان کو، لیکن عباس کا جھگڑا پڑ گیا عمر کے ساتھ. انہوں نے کہا عباس نے کہا یہ ہم لوگوں میں سے ہے، ہماری یعنی کہ سٹے بٹے رشتہ داری ہیں. تو محمد نے کہا اس کو لے جاؤ، ابو سفیان کو صبح پیش کرو. پھر صبح پیش کیا تو عباس نے کہا کہ کلمہ پڑھ لے. اس نے کہا لا الہ الا اللہ تو میں پڑھ لیتا ہوں، باقی محمد رسول اللہ میرا دل صاف نہیں، کیونکہ میں محمد کو جانتا ہوں. تب عباس نے کہا کہ تو قتل ہو جائے گا. تو ڈر خوف سے پھر ابو سفیان نے
کلمہ پڑھا اور اس کا دل صاف نہیں تھا اور اس نے زبردستی پڑھایا گیا، لیکن بعد کے حالات میں آپ نے دیکھا کہ پھر کیا گل کھلے. وہ کوئی ایک عام آدمی نہیں تھا، بہت بڑا گھاٹ قسم کا سیاستدان ذہنیت بھی رکھتا تھا. بلکہ ہندا کا، اور جب ابو سفیان واپس آیا مکہ میں، اس نے کہا لڑنے کی کوشش مت کرو، محمد کے پاس لشکر بہت ہے. تو ہندا نے جو بیوی تھی ابو سفیان کی مونچھیں کھینچ کے لانتے ملانتے کی اور کہا اس کی بات مت مانو. محمد صاحب نے اس مکہ کے لوگوں کو اس لیے معاف کر دیا کہ کم سے کم آدھے تو ان کے اپنے رشتہ دار تھے، تو اگر تلوار چلتی تو اپنوں پہ چلتی. لیکن یہ رحم یہودیوں پہ نہیں آیا، ایک ایک کو چن کر مار دیا. تو یہ فرق ہے، اپنوں کے لیے پیمانہ اور یہودیوں کے لیے پیمانہ اور تھا. محترم زاہد خان صاحب، اس میں تھوڑی سی اس بارے میں تفصیل تھوڑی سی بتا دیجئے کہ آپ نے ہندا کا نام لیا، یہ تو اس کی بیوی تھی سفیان کی، اور آپ نے بتایا کہ ناچ کے اس نے شاید فوجیوں کو کیا کرا، جو بھی کچھ کرا. تو کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں، مطلب میں جانکاری چاہتا ہوں کہ اس کے گھر کے اوپر باقاعدہ کوئی جھنڈا یا نشان لگا ہوا تھا، اور یہ کچھ غلط کاموں میں ملوث رہنے والی لیڈی تھی، اور کافی لوگوں کا اس کے پاس آنا جانا تھا. کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ آپ کی جانکاری کیا ہے سر ہندا کے ریگارڈنگ؟ بتائیں. شکریہ. ہندا یہ وہ عورت ہے جس نے حمزہ کی لاش، اور اتنی نفرت ہو گئی تھی، اس کا دل جو نکال کے چھپایا تھا حمزہ کا. تو ایسی بات نہیں ہے، ابو سفیان سرداران مکہ میں سے تھے، اور اس کی بیوی ہندا کا بھی ایک اپنا مقام تھا. تو یہ کہ لوگوں کا آنا جانا تھا، محفلیں تو لگتی تھیں، ان محفلوں میں شعر اور عورتوں کے حسن کے قصے بھی بیان ہوتے تھے. یہ تو ان کا مکہ والوں کا یہ بہت پرانا طریقہ کار ہے. لیکن یہ کہ کوئی ایسی باتیں تھی، کیونکہ ابو سفیان کا بڑا روب تھا اپنا سرداروں میں سے، قریش کے سرداروں میں سے، تو ایسی کوئی بات نہیں تھی جیسا یہ کہ یہ بتاتے ہیں مسلمان. چلیے محترم زاہد خان صاحب، یہ بات تو آپ نے کنفرم کی کہ اس نے ہندا نے رسول اسلام صاحب کے چچا کو باقاعدہ قتل کروا کے اور یہ باڈی پارٹس نکالنا، ان کا کلیجہ چبانا، یہ خیر بہت ہی زیادہ ایک طرح سے وحشی پنے یا درندگی کہہ لیجیے، یا یہ کہہ لیجیے سمپل ورڈز میں کہ نفرت کی انتہا تھی. تو جیسے کہ سنا جاتا ہے کہ رسول اس کی ہندا کی کوئی بیٹی تھی یا کیا تھی، اس سے بھی شادی ہوئی ہے رسول اسلام کی، اس ریگارڈنگ جانکاری دے دیں سر. شکریہ. جی ہاں، یہ بالکل ٹھیک ہے، ابو سفیان کی بیٹی سے شادی ہوئی ہے، اور وہ اسلام لے آئی تھی. بلکہ جب ابو سفیان مدینے میں پہنچا بات چیت کے لیے، نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے، ام ہانی یا کون ہے، تو اس نے اپنا بستر بھی لپیٹ دیا. تو واقعتاً اس بیٹی سے بلکہ ابو سفیان نے کہا بیٹی مجھے لگتا کہ محمد کے ساتھ رہ کے تجھ پہ بہت تیرے حالات خراب ہو گئے ہیں. بہرحال یہ بیٹی، یہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، یہ بالکل حقیقت ہے، جس نے اسلام قبول کر لیا تھا. تو محترم زاہد خان صاحب، ہندا کی بیٹی یعنی کہ سفیان کی بیٹی ہوئی یہ لڑکی، اور اس کا بھائی ہوا پھر کون سا؟ معاویہ ہو گیا. معاویہ یزید کا فادر ہو گیا. تو یزید کے فادر کی بہن، یعنی کہ جو ہندو لوگ کہتے ہیں کہ یزید کی بوا کہہ لیجئے، مسلمانوں کے حساب سے یزید کی پھوپھی کہہ لیجئے، تو ان سے بھی رسول اسلام صاحب نے نکاح کیا. یعنی کہ ایک باپ کو پنگو بنایا، اس کا کاروبار چھین لیا، کاروبار کو لٹوا دیا، سارے پیسے ہڑپ کر لیے، اور اس کو دھرم بدلنے پہ مجبور کیا. اس کے بعد اس کی بیوی نے خیر انتقام لیا اور چبایا کلیجہ وغیرہ، تو اس کی لڑکی سے بھی شادی کر لی. اب وہ کیا کیا حالات رہے ہوں گے یہ تو خیر
پتہ چل جائے گا, اس پہ بھی تحقیق کر لیں گے سر. تو اس کے بعد مطلب یہ کس حالات میں شادی ہوئی سر, اس کی تھوڑی سی اگر جانکاری ہو. یہ جو شادی ہوئی ہے ہندا کی لڑکی کی, تو ماں باپ کی رضامندی سے تھی, یہ شادی شدہ عورت تھی یا بیوہ تھی, کیا تھی؟ اگر اس ریگارڈنگ جانکاری ہو تو دے دیں سر, شکریہ. یہ آج کا آخری سوال کر لیں, کیونکہ میں نے اب جانا بھی ہے ڈامشرٹ, تو باقی کل سوال کر لیں گے. یہ ختیجہ کے بعد ہوئی. ختیجہ کی زندگی میں تو جی شادی نہیں ہو سکتی نا, اور نہ اس نے, یہ بعد میں ہوئی. اس وقت تک ابو سفیان کے یہ ان کی رشتہ داریاں تھیں, تعلقات ٹھیک تھے. تو یہ بات کا واقعہ ہے. یہ معاویہ تو اسلام لے آیا تھا, تو یہ معاویہ کی بہن ہوئی, تو ان میں بڑی قریب کی رشتہ داری ہیں اگر یوں دیکھا جائے تو بہت ہی قریب کی رشتہ داری ہیں یوں کہہ لیں. تو بعد میں پھر جو کچھ ہوا انہوں نے دل میں رکھا ہوا تھا سارا کچھ, پھر وہ انتقام انہوں نے لیے. لیکن یہ جو شادی تھی معاویہ کی, یہ کہہ رہا ہوں ابو سفیان کی بیٹی کی خوشی میں تھی یہ شادی, وہ چاہتی تھی, تو یہ ہوا. اور ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ معاویہ جو تھے وہ کاتب بھی تھے. وہی جب اترتی تھی تو جو کاتب لکھنے والے تھے وہی, ان میں معاویہ بھی تھے شامل. بلکہ محمد صاحب نے یہاں تک کہا تھا کہ معاویہ ایک ایسا پہلوان ہے, اس سے جو کوئی لڑے گا معاویہ اس پہ غلبہ پا دے گا, یعنی کہ اسے ہرا دے گا. تو بعد کے حالات نے ثابت کیا نا جی کہ جو بھی اس کے ساتھ پھر کنفرنٹیشن کی یا لڑا, تو معاویہ نے پھر کیا کیا. اور یہ بھی نہ بھولے کہ عثمان جو تھے ان کا بھی بڑا قریب کا رشتہ ہے, اور جتنی طاقت معاویہ کو عثمان کے دور میں ملی ہے, بلکہ بہت ہی زیادہ طاقت مل گئی تھی, اختیارات مل گئے تھے. عمر نے ان کو گورنر لگایا تھا لیکن انہوں نے اس کو ہٹایا نہیں. پھر بعد میں معاویہ نے بہت کچھ, عثمان نے بہت کچھ کیا, ان کے اختیارات اور ان کو کافی بہت بڑی سلطنت کا اختیار دے دیا. جی محترم زاہد خان صاحب, بہت بہت شکریہ, بہت جزاک اللہ کہ لگ بھگ آج ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے سفیان کے ریگارڈنگ یہ ٹاپک. اور انشاءاللہ جب میری ٹرن آئے گی کل, تو آپ سے زندگی بخیر رہتی ہے تو مغل میں ہم بات کریں گے. اور اس کے بعد جب کبھی میری ٹرن آئے گی تو سر انشاءاللہ میں آپ سے پھر معاویہ پر ہی ساری جانکاری چاہوں گا. تو معاویہ کے ریگارڈنگ انشاءاللہ ساری جانکاری لیں گے سر. آج کے لیے بہت بہت شکریہ, بہت جزاک اللہ. تھینکس اینڈ گریٹفل ٹو یو سر, تھینک یو.